औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्बीह वाला इस्तिखारा कैसे किया जाता है और तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस के अमाल क्या होते हैं, इस हवाले से तो आपने मुख्तलिफ़ वीडियोस को देखा होगा, मगर हो सकता है कि आज पहली मर्तबा आप थंबनेल पर ये लिखा हुआ देख रहे हैं कि तस्बीह वाले इस्तिखारे के नुकसानात क्या हैं। और इन नुकसानात से तो आपको वही लोग आगाह करेंगे जो आपकी ट्रू गाइडेंस चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट, उनके स्पिरिचुअल स्टूडेंट, उनके रूहानी शागिर्द उन नुकसानात से बच सकें जो कि गलत स्टेप उठाने की वजह से या लाइल्मी की वजह से या गलती करने की वजह से स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह का रूहानी लश्कर जो चल रहा है और बिस्मिल्लाह के अमाल मुख्तलिफ़ दर्जे में जो लोग कर रहे हैं और इस रूहानी सफ़र में जो मेरे साथ चल रहे हैं और वो लोग जो वीडियोस के ज़रिए अब मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको ट्रू गाइडेंस मिल सके। इसी तरह की ट्रू गाइडेंस मैंने मेडिटेशन के हवाले से आपको दी, माइंड साइंसेस के हवाले से आपको दी, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से आपको दी, इस्लामिक हीलिंग सिस्टम्स के हवाले से आपको दी और दीगर हवालों से भी मैं देता आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस ट्रू गाइडेंस की वजह से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अब बाकायदा तौर पर अपने शागिर्दों को वही गाइडेंस दे रहे हैं जो कि मैं देना चाहता था। किसी भी चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हो सकते हैं अगर दुरुस्त तरीके से हम काम ना करें तो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी नशिस्त जब अपलोड होगी तो आपको मुख्तलिफ़ लोग तस्बीह वाले इस्तिखारा जिसे कहा जाता है उसके नुकसानात से आगाह करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखकर वीडियोस बनाते हैं, किताबों से पढ़कर लोगों को तालीमात देते हैं, उनका ख़ुद एक्सपीरियंस नहीं होता। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा स्पिरिचुअल टीचर वही होता है कि जब वो अपने शागिर्दों को रूहानी सफ़र में लेकर चले तो उस सफ़र के दौरान में पेश आने वाली जो तकलीफ़ात हैं, जो गलतियां करने की वजह से पैदा होती हैं, उनसे पहले ही आगाह कर दे। मैंने आज तक तस्बीह वाले इस्तिखारे के हवाले से वीडियोस को अपलोड नहीं किया है। रूहानियत में, रूहानी सफ़र में, माइंड साइंसेस में, माइंड प्रोग्रामिंग में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तशख़ीस के बेशुमार तरीके हैं जो तस्बीह वाले इस्तिखारे से हट कर हैं। ज़माने माजी में, इब्तदाई ज़माने तालिब इल्मी में मैंने तस्बीह वाले इस्तिखारे पर बहुत महारत हासिल की, और ना सिर्फ ये कि मैं इससे तशख़ीस किया करता था पहले, बहुत पहले, बल्कि इसके साथ साथ इसी तस्बीह से मैं और भी बहुत सारे काम लिया करता था, जिसका इज़हार आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं करूँगा। फिर अरसा दराज हो गया कि तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस मैं अब नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने इस रूहानी सफ़र के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को किया है, बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस को किया है और बहुत सारे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, तो उनके ज़रिए भी अब मैं तशख़ीस किया करता हूँ। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं तस्बीह वाले इस्तिखारे के ज़रिए तशख़ीस करूँ। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, इसे मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुकम्मल तवज्जो के साथ समझिएगा कि जो हम ये कहते हैं ना कि तस्बीह वाला इस्तिखारा, आज से मेरे जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मुझसे जितने भी लोग मोहब्बत करते हैं और जितने भी लोग मुझसे जो कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे वो माइंड साइंसेस के हवाले से एक्सरसाइजेज़ हों, चाहे वो इस्लामिक हीलिंग के हवाले से एक्सरसाइजेज़ हों, चाहे वो रूहानियत के हवाले से हो, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से हो, या कुछ भी मुझसे सीख रहे हैं, वो आज से ये नहीं कहेंगे कि तस्बीह वाला इस्तिखारा, बल्कि ये कहेंगे कि तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस का ये तरीका है। मैं ज़ाती तौर पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो मेरे अपने ख़यालात हैं, तस्बीह वाला इस्तिखारा इस लफ्ज़ को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बल्कि तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस के तरीके इस लफ्ज़ को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए तस्बीह वाला इस्तिखारा मैं कह रहा हूँ, तो हम इसे ये कहेंगे कि तस्बीह के ज़रिए तशख़ीस के तरीके। अब जिस तरह से हम कोई भी काम अगर दुरुस्त तरीके से करते हैं तो उसके फ़ायदे हमें मिलते हैं, उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, लेकिन जब वही काम हम गलत तरीके से करेंगे या तो वो काम नहीं होगा या वो काम बिगड़ जाएगा और तकलीफ़ का बाइस बनेगा। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी के अंदर और रूहानियत के अंदर भी है कि अगर हम सही तरीके से स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो हमें नुकसानात भी हो सकते हैं। इस तस्बीह के ज़रिए ना सिर्फ हम तशख़ीस कर सकते हैं कि हमारे पास आने वाला जो इंसान है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है,
ایول آئی کی پرابلم ہے، یا اس کے ساتھ کوئی شریر جنات ہیں، شیاطین ہیں، یا اس پر کسی نے کوئی عمل کر رکھا ہے، یا اس کو کوئی جسمانی مرض ہے۔ اس طرح سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں، مگر بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تسبیح سے ہم اور بھی بہت سارے کام لے سکتے ہیں۔ اسی تسبیح پر موکلات و جنات کی حاضری بھی ہوتی ہے، اسی تسبیح پر علاج بھی کیا جاتا ہے، اسی تسبیح سے کام لے کر ہم لوگوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آگے اور بھی بہت کچھ ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ اس تسبیح کے ذریعے ہم اور کیا کیا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو صرف یہی جانتے ہیں کہ تسبیح کے ذریعے تشخیص ہوتی ہے، جسے تسبیح والا استخارہ کہا جاتا ہے، مگر آج کے بعد میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ تسبیح والا استخارہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے تسبیح کے ذریعے تشخیص کے طریقے۔ تو یہ ایک عمل ہے جس میں آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس عمل کے نقصانات بھی ہیں۔ تسبیح کے ذریعے تشخیص کرنا، اسی عمل کے ذریعے بہت سارے لوگ ہیں جو رجت میں آ گئے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ ہیں انہیں تسبیح کے ذریعے تشخیص کرنا شروع کی، اور جب اسے استعمال کرنا شروع کیا کسی بھی میتھڈ کے ذریعے، تو نا تجربہ کاری کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کو دریافت کرنا شروع کر دیا اور اس کو ظاہر کروانے کی کوشش کی جو ابتدائی طور پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نہیں کرنی چاہیے، تو انہیں رجت ہو گئی۔ اب ان کی زندگی میں مختلف پرابلم ہے، وہ کوئی روحانی عمل کر رہے ہیں، اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، ان کا بزنس خراب ہو رہا ہے، ریلیشن شپس خراب ہو رہی ہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، مزاج خراب ہو رہا ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، ترقی نہیں مل رہی ہے، ترقی کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں، ان کے اندر سے تسخیر کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے اسپریچول گروتھ میں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، اور وہ جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، مگر رجت کی وجہ سے بھی زندگی میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ آپ کو آگاہ نہیں کرتے۔ میرا یہ قاعدہ و قانون ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس ذاتی طور پر آ جاتا ہے، یعنی 1-to-1 سیشن میں آ جاتا ہے، تو میں اسے فائدے اور نقصانات دونوں سے آگاہ کرتا ہوں، ایسے ہی عمل نہیں بتا دیتا ہوں۔ یہی میں نے قانون اپنا بنایا ہوا ہے جو آپ کی بہتری کے لیے ہے کہ میں ڈائریکٹ کسی کو بھی عمل بموکل تعلیم نہیں کرتا ہوں، پہلے میں اسے اس قابل کرتا ہوں، اس کے بعد تعلیم کرتا ہوں، اور پھر اسے استعمال کیسے کرنا ہے اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز بتاتا ہوں۔ کن لوگوں کو جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو مجھ سے رابطے میں ہیں، جو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، میرے سیشنز کو لیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے مجھ سے اٹیچ ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، صرف باتیں بنانا نہیں چاہتے، جنہوں نے محنت کی ہے اور ریاضت کی ہے اور بہت کچھ حاصل کیا ہے، تو آگے جا کر بسم اللہ کے جو باموکل اعمال ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پر اس سے پہلے ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کریں گے نا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب میں آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں تسبیح کے ذریعے تشخیص کے طریقے بتاؤں گا اور اسی کے ذریعے علاج کی ترتیب بتاؤں گا، تو پھر آپ کو بہت ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہوگا تاکہ آپ کو اس کے نقصانات نہ ہوں، بلکہ اس کی روحانیت آپ کو اور مزید مضبوط کرے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تسبیح والے استخارے کو، جسے تسبیح والا استخارہ کہا جاتا ہے، میں ذاتی طور پر ہی کہتا ہوں کہ تسبیح کے ذریعے تشخیص کا طریقہ، اس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تسبیحوں کو گھماتے رہتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں رک جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ تسبیح کے ذریعے وہ اعمال، وہ کام کر رہے ہیں جن کو کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تسبیح کے ذریعے بہت ساری ایسی پوشیدہ چیزوں کو ابتدائی طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی ہے بزرگوں نے۔ کیا وہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچی؟ اگر نہیں پہنچی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا آپ نے میری اس نشست سے پہلے کسی تھمبنیل میں لکھا ہوا دیکھا کہ تسبیح والے استخارے کے نقصانات؟ جا کے سرچ کریں، آج کی ڈیٹ دیکھیے گا میری۔ لیکن جو میں آج کہہ رہا ہوں، اب بہت سارے لوگوں کو ہوش آ جائے گا، عقل آ جائے گی، ان کی کھوئی بھی یادداشت شاید آ جائے کہ اب وہ آپ کو بتانا شروع کر دیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میڈیٹیشن، ہیلنگ، مائنڈ سائنسز کے حوالے سے میں نے بہت کچھ کہا ہے، نجی محفلوں میں بھی کہا ہے، تو میری ہی بات کو اب وہ بیان کر رہے ہیں، پہلے ان کی یادداشت چلی گئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، میں انہیں نقصانات بھی بتاؤں اور میں انہیں فائدے بھی بتاؤں۔ تو ابتدائی طور پر جتنے بھی لوگ مجھ سے اٹیچ ہیں، مجھے فالو کر رہے ہیں اور میرے روحانی شاگردوں میں ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ ایک روحانی کنیکشن بنایا ہوا ہے، ان کو جب میں تسبیح کے ذریعے تشخیص کے طریقے بتاؤں گا تو جتنا میں بتاؤں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔
یہ سب سے اہم ترین بات ہے، سب سے اہم ترین پروگرام ہے۔ بسم اللہ کے لشکر میں جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، بسم اللہ کے اعمال جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں، بسم اللہ کے اس کارواں میں، اس روحانی کارواں میں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور بسم اللہ کے اعمال کے روحانی سفر میں جو لوگ مجھے حقیقت میں فالو کر رہے ہیں، ان کو میں جتنا تشخیص کا طریقہ بتاؤں نا، وہ اس پر عمل کریں، اس میں مہارت حاصل کریں۔ اس میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ پھر آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تسبیح کام کیسے کرتی ہے۔ کیا صرف تسبیح کے ذریعے ہی ہم تشخیص کر سکتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے کوئی طریقے ہیں؟ اس تسبیح کے کام کرنے کی جو پوشیدہ سائنس ہے، اسے بھی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور کچھ ایسی باتوں کا اظہار کروں گا جو آج سے پہلے آپ نے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پہ سنی ہی نہیں ہوں گی۔ تو جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں اور جتنے بھی لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، جب وہ تسبیح کے ذریعے تشخیص میں ان کو بتاؤں اور پھر تسبیح کو استعمال کرنے کے مزید اور طریقے بتاؤں، تو انہوں نے وہ کام نہیں کرنے ہیں جس سے ان کو نقصانات ہوں، کیونکہ اسی تسبیح پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس تسبیح پر آپ کی روحانیت بھی حاضر ہوتی ہے۔ یہ تسبیح ایک میڈیم بھی بن جاتی ہے کہ آپ روحانی مخلوقات سے گفتگو کر پاتے ہیں۔ اور جب آپ اس اسٹیج تک نہیں پہنچ پاتے ہیں نا، اور پھر آپ جب ان کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، رجت ہو جاتی ہے، آپ خود پرابلم میں آ جاتے ہیں، آپ کی روحانیت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تسبیح سے جو کام لیا جاتا ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں سیکھا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے درجات کو انہوں نے طے نہیں کیا ہے، صرف کسی کو دیکھ لیا اور کرنا شروع کر دیا، تو ان کو نقصانات ہونے لگے۔ جیسے تسبیح سے آپ کسی کا بلیک میجک کو ریموو کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اس درجے تک پہنچ چکے ہیں؟ کیا اتنی پاور آپ کے پاس ہے؟ میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے تسبیح والا استخاری کی کسی کی ویڈیو دیکھ لی اور پھر شروع ہو گئے، یعنی تسبیح والے عمل کے ذریعے انہوں نے بلیک میجک کو پلٹانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اس عمل کے ذریعے بلیک میجک کو پلٹانے کی کوشش کی تو ان کا بلیک میجک پلٹا یا نہیں پلٹا، یہ تو وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ بہرحال میں نے ان کا علاج کیا ہے، وہ بہت جگہوں سے دھکے کھا کر میرے پاس آئے تھے، پر وہ خود ہاسپٹل پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی طبیعت جب تھوڑی سی بحال ہوئی تو اس کے بعد ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو گئی، اور زیادہ بلیک میجک کے اثرات بڑھ گئے، اور زیادہ ان کی زندگی میں پرابلم آنے لگی، ان کا بزنس متاثر ہونے لگا، وہ روپے پیسے جہاں سے کماتے تھے، جائز روزگار جو تھا ان کا، وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور بھی دیگر پرابلم ہونی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ صرف سن رکھا تھا، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، پر کسی کے زیر تربیت نہیں رہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتابوں سے پڑھ کر، ویڈیوز کو دیکھ کر ویڈیوز بنا دیتے ہیں اور اس کو بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتے۔ راہ روحانیت میں، راہ عملیات میں صحبت اسی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کو اچھے برے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب اور تھے، میں ان کا بھی تجربہ شیئر کر دوں کہ انہوں نے تسبیح سے پوشیدہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا جہاں پر شیاطین بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس تسبیح والے عمل میں شیاطین بھی مداخلت کرتے ہیں اور آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس سے آپ نے کس طرح سے بچنا ہے، یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا اس عمل کو کرنے سے پہلے۔ تو جب شیاطین اس میں مداخلت کرنے لگتے ہیں اور آپ کے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہوتی جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کو نقصانات سے آگاہ نہیں کیا ہوا ہوتا، ڈائریکٹ عمل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ڈائریکٹ عمل با موکل بتا دیتے ہیں، ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، خراب ہوتے ہو تو خود خراب ہو جاؤ، برباد ہوتے ہو تو خود برباد ہو جاؤ، ہم تو اسی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا آرام سے، ہمارا کیا جا رہا ہے؟ انسانیت کی پرواہ نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، درجہ بدرجہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے اسٹوڈنٹس نہیں بنا کرتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر اسٹوڈنٹس کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کاموں کو سر انجام دے سکے۔ سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ تسبیح والے عمل کے ذریعے پوشیدہ باتوں کو جاننے لگتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ٹریننگ نہیں لیتے۔ ایک اور صاحب تھے، انہوں نے تسبیح کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ان پر جادو کون کر رہا ہے۔ 5 لوگوں کے نام رکھ دیے، ایک کے نام کو جب انہوں نے لیا تو شیاطین نے وہاں مداخلت کر دی اور ان کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ تھا، اور اس میں جواب آ گیا ہاں یہی جادو کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ محبت، وہ اتنا قریبی رشتہ جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے، اس میں درار پڑ گئی۔ 6 سال تک مل نہیں رہے تھے، پورے خاندان میں فساد برپا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت نہیں تھی، شیاطین نے وہاں مداخلت کر دی، 2 خاندانوں میں جو ہے نا آگ لگ گئی۔
الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے پھر اس آگ کو بجھایا ہے اور ان دو خاندانوں کو ملایا ہے، جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اس انسان نے کچھ کروایا ہی نہیں تھا۔ تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی چیزوں کو بغیر ٹریننگ لیے ہوئے، بغیر کچھ سمجھے ہوئے، بغیر احتیاطی تدابیروں کے عمل کے ذریعے ایسی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شیاطین بھی مداخلت کرتے ہیں اور نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اظہار کرنے کا مقصد و مطلوب میرا یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کے فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے۔ بعض مرتبہ تسبیح کے ذریعے ہم کچھ ایسی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں بزرگوں نے منع فرمایا ہے، تو ہماری روحانیت اسٹاپ ہو جاتی ہے اور پھر ہم کسی روحانی عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں نا۔ ہر چیز کی نا ایک لیمیٹیشن ہے، جب اس لیمیٹیشن سے ہٹ کر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں پھر نقصان ہونے لگتا ہے، ہمیں رجت ہو جاتی ہے، یا ہمارے معاملات روحانی رک جاتے ہیں، ہماری ترقیاں رک جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو جتنے سٹیپس بتاؤں، جتنی چیزیں بتاؤں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت جلد تسبیح کے ذریعے تشخیص کے طریقے بتاؤں گا، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا، تو آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی ہے جن غلطیوں کا اظہار میں نے ابھی کر دیا ہے، ابتدائی طور پر نہیں کرنی ہے۔ جب میں آپ کو بتاؤں، جس اسٹیج پر بتاؤں، جس اسٹیپ پر بتاؤں، وہاں سے پھر شروع کریں گے تو کیا ہوگا، شیاطین کی مداخلت کم سے کم ہوگی آپ کے اس عمل میں۔ ایک صاحب تھے، بہت پڑھے لکھے صاحب تھے، انہوں نے تسبیح والا عمل سیکھ لیا کسی ویڈیو کو دیکھ کر۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ یہ پوچھ رہے ہیں تسبیح والے عمل سے کہ فلاں جگہ پر مجھے جاب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور جواب آ گیا نہیں، جبکہ ان کو بہت زیادہ اس جگہ پر فائدہ تھا، سیلری بھی ڈبل تھی، مراتب بھی بہت زیادہ تھی، گھر کے ایکسپینسز بھی وہ کمپنی اٹھا رہی تھی، مگر کیا تھا نا، غیر تجربے کار تھے، صحبت نہیں تھی، اور آج جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، آج پچھتاتے ہیں کہ کاش میں اس کمپنی میں چلا جاتا، اتنی اچھی آفر تو مجھے آئی تھی۔ یہ نا تجربے کاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ غلط جواب دے دیتی ہے شیاطین کی مداخلت کی وجہ سے۔ آپ کو اتنا پاورفل ہونا ہے، آپ کے پاس اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے، آپ کے پاس اتنی اسپریچول اویئرنیس ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جو کچھ مجھے پتہ چل رہا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ اتنی ڈیپ میں بتا اسی وجہ سے رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس تسبیح والے استخارے سے، جسے آپ لوگ تسبیح والا استخارہ کہتے ہیں اور میں اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر اسے تسبیح کے ذریعے تشخیص کا طریقہ کہتا ہوں، بس اتنا سا فرق ہے میرے سمجھنے میں اور بہت سارے لوگوں کے سمجھنے میں۔ تو وہاں پر آپ نے نا اس طرح کی مسٹیکس کو نہیں کرنا ہے۔ ابھی تو میں نے جو نقصانات آپ کو بتائے ہیں نا، وہ مختصر طور پر بتائے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ اس چیز کے نقصانات ہیں تو اس چیز کے فائدے بھی ہیں۔ بسم اللہ کے عمل سے تشخیص کے طریقے جو اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں ایک تسبیح کے ذریعے تشخیص کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن سیکنڈ بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم تسبیح کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں نا، تو ہم کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا انرجی ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی بہت ہائیسٹ لیول کی نگیٹیوٹی ہوئی اور آپ ماہر نہ ہوئے تو وہ نگیٹیوٹی آپ کی زندگی میں داخل ہوگی، آپ کی فیملی میں داخل ہو جائے گی، موو کر جاتی ہے وہ انرجی۔ یہ سب کچھ ایک انرجی لیول کے طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں انرجی لیول پر بہت زیادہ ورک کرتا ہوں نا۔ تو تسبیح والے عمل کی اہمیت کو سمجھیں، اس تسبیح کے ذریعہ بہت کچھ کر پائیں گے آگے جا کر، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے جو خاص الخاص طریقے ہیں وہ میں ان لوگوں کو بتاؤں گا جو اس روحانی سفر میں اس قابل ہو جائیں گے، جیسے میں بتا چکا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو بہت عرصے سے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو تسبیح والے عمل کے جو نقصانات ہیں، چند نقصانات سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے، باقی گفتگو آگے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، فائدے پر بھی ہوگی، نقصان پر بھی ہوگی، اور کس طرح سے ہمیں تسبیح کے ذریعے تشخیص کا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کس طرح سے ہم نے شیاطین سے حفاظت اپنی کرنی ہوگی اس عمل کرنے سے پہلے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تسبیح کے اندر ہم نے کوئی چینجنگ کرنی ہے، جو ہماری تسبیح ہوگی نا اسے ہم نے ویسے استعمال نہیں کرنا ہے، با اٹھائے ہوئے استعمال کر لی، ہاں وہ تسبیح ہمیں بنانی کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تسبیح جاری کیسے ہوگی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد کہیں جا کے آپ تشخیص کریں گے۔ یہ آپ کی ابتدائی اسٹیج ہوگی، بیسک ہوگا یہ تشخیص کرنا، یہ کیا ہے، تسبیح والے عمل کی بیسک ہے۔ پھر اسی تسبیح کے ذریعے ہم اور کیا کیا کام سر انجام دے سکتے ہیں اسپریچول ورلڈ میں،
پھر میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج چند نقصانات کا اظہار کیا ہے، آئندہ والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو سیکھنے اور جاننے کا موقع ملے گا اور انہیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے کے بعد بہت سارے لوگ تسبیح کے ذریعے نقصانات آپ کو بتانا شروع کر دیں گے، تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔ اسی وجہ سے میں سختی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک اچھا ٹیچر اور ٹرینر وہی ہوتا ہے جو حق اور سچ بات کو محبت کے ساتھ بھی کہے اور سختی کے ساتھ بھی کہے، تاکہ اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہو رہے ہیں وہ نقصان سے محفوظ رہیں۔ بہت جلد اس موضوع پر اور بھی بہت ساری گفتگو ہوں گی، اور بسم اللہ کے عمل جو لوگ کر رہے ہیں اور روحانی لشکر چل رہا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس میں تسبیح کے ذریعے تشخیص کے طریقے اور اس کے علاوہ بھی ہم مزید اور تشخیص کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سیکھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ میرا ایک کورس اور چل رہا ہے، مائنڈ پاور گرومنگ کورس، جس کی کسی بھی طرح کی کوئی فیس نہیں ہے، چارجز نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ تشخیص کے طریقے سیکھ پائیں گے، اسپریچول ورلڈ میں کس طرح سے تشخیص کی جاتی ہے، تسبیح والے عمل کے علاوہ بھی وہ بھی آپ سیکھ پائیں گے۔ تو جو لوگ اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ مائنڈ پاور گرومنگ کورس کی فرسٹ کلاس کی جو میری ویڈیو ہے وہاں سے وہ اسٹارٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا وہ سفر بھی چل رہا ہے۔ اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے، میڈیٹیشن، انرجی ہیلنگ، اسلامک ہیلنگ، ہپنو تھراپی، ہپنوسس، ہپناٹائزم، ٹیلی پیتھی، بہت ساری چیزوں کی مشقوں کو میں کرواؤں گا، اور اس کے ذریعے پھر آپ اپنی زندگی میں بہتری کے لیے اور لوگوں کی زندگی میں بہتری کے لیے بہت کچھ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں نا تو آپ کمنٹ سیشن میں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، اور آپ تمام لوگ جو بھی روحانی اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔